अभी सुबह सुबह बहुत सारे लोगों ने पोस्ट की है कि पाकिस्तानी कौम माफ़ी मांगे। पाकिस्तानी कौम माफ़ी क्यों मांगे? हमारा क्या कसूर था? हम तो खुद विक्टिम थे, ठीक है ना। वो माफ़ी मांगे ना जिन्होंने जुर्म किया है, हम क्यों माफ़ी मांगे? ठीक है ना। जब तक मुजरम माफ़ी नहीं मांगेगा, सारे मोहल्लेदार उसके हवाले से माफ़ी मांगते रहेंगे, तब तक वो जुर्म करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज 16 दिसंबर है। आज के रोज़ पाकिस्तान का मशरकी बाजू, जो पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा था आबादी के हिसाब से, रकबे के हिसाब से बात नहीं हो रही, आबादी के हिसाब से आधे से ज़्यादा था, उसने पाकिस्तान से एक खूनी जद्दोजहद के बाद अपना रास्ता अलग कर लिया। मगरबी पाकिस्तान फ़ौज, जिसके ऊपर ज़्यादातर मगरबी पाकिस्तान का गलबा था, बल्कि कब्ज़ा था, उसने वहाँ पे हमला किया अपने लोगों के ख़िलाफ़ कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पे कि हम गद्दारों को यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। और उस हमले के नतीजे के अंदर वहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो खड़ा हो गया, और वहाँ पे कत्लो गारत गरी भी हुई। अगरचे वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी कहा जाता है, लेकिन हुई तो सही ना सर। एक बंदा भी गया तो फिर हो गया ना काम खराब। तो वहाँ पे कत्लो गारत गरी भी हुई, ख़वातीन के रेप हुए, अगरचे वो कहते हैं 2 लाख ख़वातीन के नहीं हुए सर, 20,000 के भी हुए हुए तो सही ना। ये इसी तरह, और उसके नतीजे के अंदर जब वहाँ के अवाम आंखों में खून और हाथों में बर्छियाँ बाले लेके उठ खड़े हुए, तो फिर वहाँ पे जो रॉयल ब्रिटिश आर्मी की बाकियात थी, उन्होंने पैगाम भेजा अपने हम असरों को, भारतीय आर्मी को, कि हम आपका हिस्सा हैं, आप हमें रेस्क्यू करें। तो फिर भारतीय आर्मी ने आके रेस्क्यू किया, और तकरीबन 3,000 लोग आए भारतीय फ़ौज के, जो अपने साथियों को रेस्क्यू करके ले गए, वरना बंगाली अवाम ने उनकी टिक्का बोटी कर देनी थी। वो जो लोग उस वक्त उन लोगों के हवाले से हम कह सकते हैं कि वो, उनको भारत ने ट्रेन किया था, वो ये किया था, ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हो सकती हैं, और शायद हों भी और हैं भी। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह पे हकीकत है कि 43,000 या 43,000 के करीब जो रेगुलर फ़ौज थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ था ना जो उनके साथ था मुख्तलिफ सूरतों के अंदर। ज़ाहिर है कि उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करना, आप पाकिस्तान के मौजूदा मुआशरे में देख लेना, उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करना इस मुआशरे में जो है वो बाइज़्ज़त और मोतबर, और मेरा मतलब है किसी भी कानून से मावरा हो जाने का जीना समझा जाता है। तो ऐसी सूरत में पता नहीं कितने लोग वहाँ पे अपने आप को इनसे एसोसिएट करते होंगे। तो जब बैकलैश आया और जब चित्रौल शुरू हुई, तो फिर वो सारे के सारे उनके साथ शामिल समझे गए, और यूं ये काम हो गया। अब ये जो बहुत बड़ा सानिया था इंसानी तारीख के अंदर अब तक, बल्कि फ़ौजी तारीख के अंदर अब तक 2 बड़े सरेंडर हुए हैं, और एक मशरकी पाकिस्तान हालिया बांग्लादेश में हुआ था, और दूसरा जो है वो सिंगापुर में हुआ था। और दोनों जगह के ऊपर रॉयल ब्रिटिश आर्मी जो है या उसकी बाकियात जो हैं वो कार फरमा थी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि सिलेबस भी बदलने की ज़रूरत है। ये तो मेरा मतलब है कहीं पे भी हो तो काम ख़राब कर बैठते हैं। लेकिन ये दोनों वाक़यात जो हैं, अगरचे दोनों अलग अलग हैं, ली कुएन साहब जो हैं, या उनके वालिद साहब के सामने ये वाक़या हुआ था, या उनके सामने हुआ था, बहरहाल मेरा ख्याल वालिद साहब ही होने चाहिए, वो बाबा बुढ़ा है कोई पता नहीं 1900 वो दो ही उन्हें कीता होगा। तो बहरहाल जी वहाँ पे जो सरेंडर हुआ, उसके बाद वहाँ पे एक क़यादत आई, उसने आहनी हाथ से उस सोसाइटी का रगड़ा निकाल के रख दिया। मीडिया का कोई वजूद नहीं है, इंसानी हकूक़ का आज तक सिंगापुर के अंदर कोई वजूद नहीं है। यही तारीख दोहराई गई बांग्लादेश के अंदर। आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मिसिंग पर्सन है। वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, वो बेचारे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, हम उनके लिए क्या आवाज़ उठाएं? हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते खुले अल्फाज के अंदर कि बांग्लादेश, वो कहते हैं आपके यहाँ पे तो ये फिर भी, मेरा मतलब है कि जब उठाते हैं तो वो मुझे जब वहाँ पे वो जब मैं उठाया गया तो मुझे उन्होंने कहा कि चलें, वो उन्होंने आपके साथ क्या किया? मैंने कहा कि मेरे साथ ये किया। उन्होंने कहा आप तो बहुत जन्नत में रह रहे हैं, हमारे यहाँ तो इसका तसव्वुर ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर एक दफ़ा उठ गया तो फिर वो उठ गया,
پھر اس کا کوئی سنوائی نہیں ہے. وہاں پہ ثاقب نثاریے اور کھوسے جو ہیں اور باقیوں کا نام تو نہیں نہ لیا جا سکتا، باقی جو نگرانی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت حسینہ واجد کے ساتھ ہینڈز ان گلوز ہیں. اور جو اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیتا ہے، وہ دیکھا ہے نا کینیڈا بھاگ جانے والے ایک جج کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یہ وہ شخص تھا جس نے حسینہ واجد کے ساتھ اختلاف کا اظہار کیا تھا. بارڈر سیکیورٹی فورس کا ایک سربراہ جرنیل ہوتا تھا، 2012 کے اندر حسینہ واجد نے اس کو اپوائنٹ کیا اس شرط کے ساتھ کہ مجھے ابسولوٹ پاورز چاہیے. تو چونکہ وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں نا بچھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا جناب تسی مینوں ایکسٹینشناں دیندے جاؤ تو میں تانوں دیندا جاواں گا. الجزیرہ پہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، الجزیرہ لکھیں گوگل کے اندر، سرچ کے اندر جا کے آگے بنگلہ دیش نکلیں تو سامنے متھے چ وج دیا، آگے ڈاکومنٹری پڑھ لیں. اس ڈاکومنٹری کے اندر ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ بتایا گیا، ڈاکومنٹڈ ایویڈنس کے ساتھ بتایا گیا ہوا ہے کہ وہ جو جرنیل صاحب ہیں جن کو 2019 میں آخری تیسری ایکسٹینشن ملی ہے، 3 ایکسٹینشن لیا گیا، تسی ایک دے کے تھکے ہوئے ہو، وہ تیسری ایکسٹینشن انجوائے کر رہے. تو اس کا بھائی جو ہے وہ لوگوں کو سرے عام کہتا پھر رہا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ سیلولر کمپنی لانچ کرنی ہے تو اتنے پیسے ہمارے ہوں گے، ٹھیک ہے، اتنے % ہمارا ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور پھر وہ کیمرہ لے کے اور جاتے ہیں ہنگری کے اندر، وہاں پہ بوڈاپیسٹ میں دکھاتے ہیں کہ یہ بھی پراپرٹی ان کی ہے، یہ بھی ان کی ہے، یہ بھی ان کی ہے. اس ڈاکومنٹری کی جو کہ الجزیرہ کے اوپر چلے بھی 4 سال 5 سال ہو چکے ہیں، اس پہ آج تک بنگلہ دیش گورنمنٹ نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا، ماں سوائے اس کے کہ الجزیرہ کو بنگلہ دیش بدر قرار دیا کہ الجزیرہ بنگلہ دیش کے اندر الجزیرہ وہ بھی میرا مطلب ہے تھوڑے بہت پروٹیسٹ کے بعد وہ بھی کام واپس ہو گیا. الجزیرہ بنگلہ دیش کے اندر موجود ہے، کم از کم میری نظر سے کوئی پروٹیسٹ نہیں گزرا، تو وہ اپنے بھائی ہی ہیں جی، ادھر بھی کوئی ایٹا مسئلہ نہیں ہے. تو خیر وہ انہوں نے یہ جو 2 باتیں آپ کے مد نظر رہنی چاہیے کہ وہاں پہ جو جرنیل ہیں اس نے حسینہ واجد کو ابسولوٹ پاور گریب کرنے کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت ملک سے باہر جو ہے وہ سارا کچھ ہے، وہ حسینہ واجد صاحب کی اولاد بھی ڈیل کرتی پھر رہی ہے، جرنیل کا بھائی بھی ڈیل کرتا پھر رہا ہے، تو اپنے جیسے حالات. اینی ہاؤ یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تجزیہ کریں گے لوگ، بہت زیادہ باتیں بھی کریں گے، اس واقعے کو، اس سانے کو یاد بھی کریں گے. لیکن ایک اور بات ہے، اور وہ بات ہے الجزیرہ کو دیا گیا جنرل اسد درانی صاحب کا انٹرویو. جنرل اسد درانی صاحب ایک نون فسادی آدمی ہے. ایشو کے اندر نان ایشو کریٹ کرنا اور اس نان ایشو کو ایشو بنانا آپ کی ہمیشہ کیریئر کا پورا جائزہ لے لے وہ روایت رہی ہے. تو موصوف نے وہ IGI والا بھی نان ایشو جو تھا اس کو ایشو بنایا، تو نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے ایک. لیکن بہو بلا ہم نے بٹھایا ہوا ہے، ہر چوتھے سال بعد جو ہے اس سے ڈرا دیا جاتا ہے، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور تو اس سے کچھ حاصل نہیں نہ ہوا. بھائی اصغر خان کی اپنی عمر میں کچھ حاصل نہیں ہوا، تو یہ موصوف اس کے منصف ہیں. موصوف جو ہے مصنف ہیں، موجود جو ہے اور بھی چیزوں کے مصنف ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں. کتابیں لکھنے کی بنیاد کے اوپر بگڑا ان کا بال بھی بھیکا نہیں ہوا سر، لیکن وہ کافی زیادہ رگڑا پھیر چکے. انہوں نے کہا یار انڈیا کے ساتھ صلح تو ہونی ہے، تو میں کیوں نہ پہلے ہی پہنچ جاؤں وہاں پہ جا کے، ذرا جو ایڈوانس میں آتا ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے وہ تو پھر برانڈ ہٹ ہوتا ہے نا جی. تو وہ پہلے ہی جا کے ہٹ ہو گئے وہاں پہ، اور 2 کتابیں انہوں نے لکھ ماری ہیں اور دونوں کی دونوں انڈیا سے چھپی ہیں. میں انڈیا کے کسی ٹی وی پہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، غیر اعلانیہ پابندیاں. میں آ جاؤں تو اگلے دن میری تباہی اتر جائے، میری گاڑی کو ٹکریں بج جائیں، ٹھیک ہے، میری بیلیں بجانے کے لیے 4 سرکاری ادارے کھڑے ہوں کہ جناب یہ آپ کا یہ کنسٹرکشن ٹھیک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اور اس انڈیا میں اسد درانی کی کتابیں چھپ گئیں، وہ تہاڈا بیڑا تار جائے یار. اسی اسد درانی صاحب پس منظر بیان کیا ہے. اصل میں کہانی یہ ہے کہ اسی اسد درانی صاحب جو ہیں انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے 16 دسمبر کو ہونے والے آرمی پبلک سکول کے سانے کے اندر جو بچوں کے قتل ہوئے تھے، 138 بچے اور کل ملا کے 144 کے قریب ایڈلٹ بھی اور ٹیچرز بھی ملا لیں، ان کو کولیٹرل ڈیمیج کہا تھا. اور کولیٹرل ڈیمیج اس لیے کہا تھا، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ پچھلے دنوں غامدی صاحب نے فرمایا. اور غامدی صاحب کون ہیں؟ جب موجودہ حکومت سازوں کے ابا جی یعنی مشرف صاحب جو تھے
وہ حکومت میں آئے اور ان کی حکومت میں تھے اور ان کا طوطی بولتا تھا، اور اس وقت بڑے ٹی وی لانچ ہو رہے تھے، تو 1-2 ٹی وی ہم نے بھی لانچ کیے، اور ان ٹی ویوں کے اندر جو پہلی حکومت کی طرف سے ہدایت آئی تھی کہ مذہبی اسکالر میں سے صرف غامدی صاحب آن ایئر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو میری جو غامدی صاحب کے حوالے سے جو عزت تھی، ان کی ذات کے حوالے سے یا ان کے علم کے حوالے سے، اور پھر اس حوالے سے بھی کہ ہم ایک ہی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، بچپن ہمارا ایک ہی جگہ پہ گزرا ہے، اور جو بچپن میں ان کا نک نیم تھا وہی میرا نک نیم تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس علاقے کے اندر عام سا نک نیم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کے ساتھ میں اپنی ایک ایکویشن نکالا کرتا تھا، ان احکامات کے بعد مطلب 2 بندوں کے بارے میں آئی تھی، ایک عمران خان کے کزن خالد احمد صاحب، جن کے بارے میں وہ ہے کہ وہ ہیں احمدی ہیں، اور ان کو آن ایئر کرنا بہت ضروری تھا۔ میں آپ کو باقاعدہ آفیشیل جو ہمیں کمیونیکیشن ہوئی تھی سرکار کی طرف سے، اور دوسرے غامدی صاحب، چلے خالد احمد صاحب جو تھے وہ تو ٹھیک تھے، کیونکہ وہ میرا مطلب ہے کہ مشرف صاحب مطلب قریب محسوس کرتے ہوں گے ان کے، غامدی صاحب کیوں، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال اس کے بعد سے میں ان کو سنتا ہوں، فالو کرتا ہوں، لیکن بڑا کریٹیکلی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بھی اپنے گزشتہ ولاگ کے اندر جو انہوں نے فرمایا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا، ایک غامدی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں جو آپ کے بزرگوں کے پسندیدہ بھائی ہیں، میں نے نہیں کچھ کہنا، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مانسٹر کو کل کرنے کے لیے، مفہوم یہی ہے، ایک اور مانسٹر تخلیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ مانسٹر تخلیق کر دیتے ہیں، اور وہ جب مر جاتا ہے وہ اس کو کھا لیتا ہے، تو پھر وہ مانسٹر آپ کے دوالے ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو تخلیق کرنے کے لیے اس سے بڑا مانسٹر تخلیق کر لیتے ہیں اس کو کل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بڑا مانسٹر، انہوں نے کہا کہ اس پورے پروسیس کے اندر جو کیجویلٹیز ہوتی ہیں، جو سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جو لوگ مرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مائیں جو ہیں وہ جو ہے وہ سہاگنیں بیوہ ہوتی ہیں، جو ماؤں کے لال اڑ جاتے ہیں، اس کا کیا حساب؟ میں نے کہا یہ تو پھر کولیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہے۔ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے۔ یہ رحیل شریف کہہ گیا تھا، وہ جو آج کل سعودیوں کا چوکیدار نہیں بنا ہوا، اب میرا خیال تھا کہ یہ معلومات صرف میرے جیسے غدار تک ہیں، لیکن غامدی صاحب جیسے فیورٹ تک بھی یہ معلومات ہیں، اور وہ اپنی تقریر کا حصہ بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات واقعی درست ہے۔ سر میں نہیں کہہ رہا، غامدی صاحب کا ریسنٹ جو لاسٹ ویک انہوں نے کیا ہے نا ولاگ، وہ سن لیجیے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ جب ان کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سر اس سے کیجویلٹیز ہوں گی، تو کہتے ہیں یہی بات جو تھی جب ثانیہ پشاور کے حوالے سے مہدی حسن، ان کا بہت پٹاخے دار قسم کا اینکر ہے، بہت کے اوپر زور دیا میں نے، اور سننے والا بندہ ہوتا ہے، مطلب نیوٹرل ایبسولوٹ ہو کے وہ بات کرتا، اور اس لیے سارے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو مہدی حسن نے جو انٹرویو کیا تھا اس کا، تو اس نے کہا تھا کولیٹرل ڈیمیج، اسد درانی، ٹھیک ہے؟ تو بھائی جان یہ وہ صورتحال ہے جو آج کے دن کے حوالے سے جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے وہ اس کو کرے۔ ابھی صبح بہت سارے لوگوں نے پوسٹ کیے کہ پاکستانی قوم معافی مانگے۔ پاکستانی قوم معافی کیوں مانگے؟ ہمارا کیا قصور تھا؟ ہم تو خود وکٹم تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ معافی مانگے نا جنہوں نے جرم کیا ہے، ہم کیوں معافی مانگے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب تک مجرم معافی نہیں مانگے گا، سارے محلے دار اس کے حوالے سے معافی مانگتے رہیں گے، تب تک وہ جرم کرتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ جو بھی ہیں، مطلب کہ حسین حقانی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ وہ معافی مانگے نا جس نے جرم کیا، اور جب تک وہ معافی نہیں مانگتا تب تک جرم ہوتا رہے گا، اور جرم ہوتا رہے گا، ہم معافی مانگتے رہیں گے، تو لوگ چوتھی کی باری ہماری معافی قبول کرنے سے منکر ہو جائیں گے۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ چلیں جی، یہ واقعہ تھا، میں نے کہا اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ باقی یہ سارے واقعات جو تھے ہم نے کروائے کس لیے تھے بھلا؟ یہ ہم نے اس لیے کروایا، یہ پشاور والا واقعہ، اس کا مطلب ہے کہ امید بندی تھی ہمیں کہ اس کے بعد مشرقی پاکستان ڈسکس نہیں ہوگا، لیکن آج کے دن میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، مین سٹریم میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا جو ہے آپ کا اخبارات، ٹی وی، جہاں پہ ایک فون جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے اے پی ایس پشاور، اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے مشرقی پاکستان۔ تو سر کامیابی تو نہ مل سکی، ڈسکس تو وہ پھر بھی ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے،
اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔